वेलकम बैक नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे। मलिक साहब, अब्दुल्ला गुल साहब की बातें आपने सुनी हैं। मैं उनसे ये सवाल कर रहा, कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, आगे फॉरवर्ड कैसे करना है, वो सवाल रह गए क्योंकि वो दूसरे एकेडमिक डिबेट में चले गए। मेरे कहने का मकसद ये है कि सऊदी अरब ने हमसे $1 अरब कर्जा वापस मांग लिया, जो हमें सारी जब हुकूमत आई PTI की तो ये कोई इसके साथ कोई मेहरबानी की गई है। वो चाइना ने हमें $1 बिलियन दिया जो हमने स्टेट बैंक में रखा है। इसका मतलब ये है कि जब ये वाक़यात हुए आज से साल पहले 2019 में 5 अगस्त को, तो सबसे बड़े जो सिविल अवार्ड होते हैं वो सऊदी अरब ने भी दिए मोदी को और वही ने भी दिए, और वहाँ मंदिर भी बनाए। इकबाल साहब, पहली तो बात तो ये कि कहाँ है मुसलमान? इंडिया की जितनी भी मजम्मत की जाए वो पूरे एक साल में 366 दिन आज हो गए हैं, कम है। और जितना कश्मीरियों को अप्रिशिएट किया जाए, उनकी जुर्रत को सलाम पेश किया जाए, हमारी माएँ बहनों को जिन्होंने 366 दिनों में, यकीन जानिए अब तो हम सेमी लॉकडाउन के अरसे में बिलबला उठते हैं पूरी दुनिया की इकॉनमी ख़राब हो गई, और वो कश्मीरी जो पिछले 366 दिनों में एक पिंजरे में मुक़य्यद हैं और वो किस तरह ज़िंदगी गुजार सकते हैं, ये सोचना पूरी दुनिया के लिए, OIC के लिए। अब सही फरमा रहे हैं कि जब आप अब्दुल्ला गुल साहब से पूछ रहे थे, मैं सोच रहा था कि एक साल में यकीनन हमने बहुत सारा करने की कोशिश की है, लेकिन एक साल में क्या हम दुनिया भर के ह्यूमन राइट्स के इदारों को जगा पाए हैं? क्या हम यूनाइटेड नेशन की करारदादों पर अमल करवा सके? मुर्दा है, ये हम में कमी रह गई है ना। मतलब OIC ने इस इशू पे कोई काम नहीं किया। जैसे वो सही कह रहे थे, एक चीज़ तो है कि जब नक्शा करके और नीचे लाइन लिख के, वो तो ऑलरेडी ऑक्युपाइड है। देखिए, जो सबसे जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है जो शिमला मुआहदा है, जिस पे लिखा हुआ है, और दोनों ममालिक ने उसको डिस्प्यूटेड टेरिटरी, वो तो फिर खत्म हो गया ना। जंग नहीं करेंगे, लेकिन वो इसलिए हो गया कि उन्होंने फॉरवर्ड पहले कर दिया, 370 भी खत्म किया और 35A भी खत्म किया। इसका मतलब वो मुआहदे पर रहे। मैं यही कह रहा हूँ कि पाकिस्तान की हुकूमत को 370 के खात्मे के बाद वो जो स्पेशल स्टेटस था जब मिला था कश्मीरियों को नेहरू के ज़माने में, उस चीज़ को यूनाइटेड नेशन में लेके जाना चाहिए था कि इन्होंने उस करारदादों की खिलाफ वर्जी की है। हमें तो उस इशू पे जाना चाहिए था। एक बात और बात जो दुनिया आज कह रही है कि भाई अगर बलूचिस्तान में कुलभूषण पकड़ा गया, उसने माना कि मैं टेररिस्ट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हूँ, KPK में लोग थे, पंजाब में होता रहा, हमारे पाकिस्तान में इतने लोग मारे गए, जो तहरीक तालिबान के लोग अफगानिस्तान से आते हैं, जिनके पीछे इंडिया था, तो क्या हमें खालिस्तान की मूवमेंट को नहीं सपोर्ट करना चाहिए? क्या हमें प्रॉक्सी वार को नहीं सपोर्ट करना चाहिए? क्या जो 16 मूवमेंट चल रही हैं बजाते खुद इंडिया में, क्या हमें उनके लिए आवाज़ नहीं उठानी चाहिए? अगर हम ये कर लें और हमारे ह्यूमन राइट्स, हमें जो हम जैसे हम ह्यूमन राइट्स वाले भी सिविल सोसाइटी के लोग हैं, हमें भी ये इंडिया में प्रॉक्सी वार जो है, आप अगर बड़े धड़ल्ले से कहते हैं शुरू करनी चाहिए तो पूरी दुनिया देखिए इसका आप सही देखिए, दुनिया में चली है, कांगो में चली है, इथोपिया से देखना 50 से ज़्यादा ममालिक प्रॉक्सी वार के जरिए 1975 तक होते रहे। तो नहीं है। इसका सोल्यूशन यही है, इसका फिर सोल्यूशन यही है। अगर दुनिया हमारे पीसफुल मैसेज को मानने के लिए तैयार नहीं है, कश्मीरियों की आवाज़ सुनने के लिए तैयार नहीं है, मैं हैरान हूं। तो आज भी मैं देख रहा था कि इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के इदारे हैं, वो हमारे नैब पे कह रहे थे कि जी नैब में ही हो रहा है, कश्मीर की आवाज़ नहीं उठाते। ब्रिगेडियर इमरान साहब, अस्सलाम वालेकुम। ये प्रॉब्लम है। बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। अभी इससे पहले हम बात कर रहे थे कश्मीर के ऊपर के आफ्टर जो शॉक्स हैं, क्योंकि पाकिस्तानी कौम ने तो 1 साल के बाद इस तरह का इज़हार यकजहती किया है कश्मीर के साथ और उन मजलूमों के साथ और उनके जुल्म के खिलाफ, और हमने एक नक्शा भी जो है उसको अमेंड किया है। फिर सेनेट का इजलास, जॉइंट सेशन और कैबिनेट और अपोजिशन सारी, और फिर आज़ाद कश्मीर में जाके वज़ीरन का एड्रेस। क्या कहेंगे कि ये तो हो गया, अब इससे कॉन्सिक्वेंसेस क्या, आगे कैसे बढ़ा जाए? बहुत नवाजिश इकबाल साहब अपने प्रोग्राम में शामिल किया। देखिए, इसमें आप ये देखें कि अभी इशू है क्या। इशू ये है कि कश्मीर का जो मसला है वो हल तलब है और उसका हल कहीं मिल नहीं रहा है। तो या तो आप ये करें कि इसके लिए कोई ऐसा कदम उठाएं कि जो इसको हल की तरफ ले जाए। मिसाल के तौर पर अगर आप जंग करते हैं और उसको फिर आप मसले को हल करने की कोशिश करें, तो वो मेरे ख्याल में एक नॉन डूएबल ऑप्शन है कि वो जंग शायद किसी के भी हक में नहीं है शायद, और वो इसके ऊपर होगी भी नहीं। तो फिर इसके बाद दूसरा हमारे पास ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन ये है कि आप इस किस्से को, कश्मीर को आप अलाइव रखें, इस इशू को आप अलाइव रखें।
اور اس کو نہ صرف یہ کہ پاکستان کے لوگوں کے ذہنوں میں یہ زندہ رہے بلکہ انٹرنیشنل جو کمیونٹی ہے اس میں زندہ رہے, انٹرنیشنل میڈیا میں زندہ رہے, اور پھر جو جتنی بڑی آرگنائزیشنز ہیں, یونائٹڈ نیشنز ہے, جیسے OIC ہے, جیسے باقی ہیومن رائٹس کی آرگنائزیشنیں ہیں جو جنیوا کے اندر ہیں, اور جتنے میجر کیپٹلز ہیں دنیا میں جیسے واشنگٹن ہے, لنڈن ہے, پیرس ہے, بون ہے, بیجنگ ہے, ماسکو ہے, ان تمام جگہوں میں یہ ایک ایشو جو ہے ہمارا یہ بالکل الائیو رہنا چاہیے ہر وقت, اور ان لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ایک ایشو ہے. یونائٹڈ نیشن میں سیشن بھی ہوا ہے, کل ہوا ہے, اس میں بات ہوئی ہے. جی بالکل. تو اس میں جو امپورٹنٹ بات جو ہے نا بات ہے وہ سمجھنے کی, وہ بہت ضروری ہے. وہ یہ کہ کشمیر ایک وہ واحد دنیا کا نیوکلیئر فلیش پوائنٹ ہے جہاں پر 3 نیوکلیئر پاور, چین, ہندوستان اور پاکستان کے انٹرسٹ جو ہیں وہ کلیش کر رہے ہیں. تو دنیا کو یہ سمجھنا چاہیے, انٹرنیشنل کمیونٹی کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر یہ معاملہ جنگ کی طرف جاتا ہے اور اس کے بعد آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے تو یہ کہیں پہ بھی نہیں رکے گا پھر, اور بہت بڑی تباہی آئے گی, نہ صرف اس علاقے کے لیے بلکہ پوری دنیا کے لیے یہ بہت تباہ. دنیا تو شاید جس کو آپ دنیا کہتے ہیں, جو سویلائز دنیا کہتے ہیں, یا جس کو ہم کہتے ہیں کہ منصف ہیں, جی یونائٹڈ نیشن ہے, اس کا سیکورٹی کونسل ہے, تو وہ تو شاید اس میں انٹروینشن کر ہی رہے کہ اگر 3 ایٹمی ملک ہیں تو ان کا کیا جاتا ہے. اگر سپوز یہ آپس میں لڑ جاتے ہیں, جیسے چائنا اور انڈیا کا پیچھے کانفلکٹ ہوا ہے, تو وہاں آپ نے دیکھا کہ جو ہوا سو ہوا. اب بھی جو اس کو شامل کرنا نقشے میں, یہ چائنا کو کانفیڈنس لینے کے بغیر تو نہیں ہو گیا. نہیں دیکھیں, یہ ایک بات تو آپ کی, میں اس بات سے میں دوبارہ ذرا آتا ہوں کہ چائنا کے ہم نے کانفیڈنس میں لیا کہ نہیں. دوسری بات سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ یہ آپ کی جو بات ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی اس میں کیوں انٹرسٹ نہیں لے رہی, اس کو لینا پڑے گا, کیونکہ اس کی بہت زیادہ انویسٹمنٹ ہے ہندوستان کی اکانومی کے اندر, اور اس کی مارکیٹ کے اندر اس کا بہت زیادہ انٹرسٹ ہے. اگر جنگ ہوتی ہے اور یہ مارکیٹ اور یہ جو اکانومی ہے ہندوستان کی یہ ان کو اویلیبل نہیں رہتی ہے, تو ان کی ساری انویسٹمنٹس جو ہیں جو ہندوستان میں وہ سب کی سب ضائع ہو جائیں گی. ان کا ایک انٹرسٹ بنتا ہے کہ وہ اس معاملے میں پھر وہ ہندوستان کی حمایت کریں گے ہماری, اگر ان کا انٹرسٹ انڈیا میں انویسٹمنٹ ہے تو. ہاں جی, وہ ہندوستان کی حمایت تو وہی تو کر رہے ہیں وہ. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے وہ بالکل کیا کہتے ہیں کہ لا تعلق ہو کر نہیں رہ سکتی, اور وہ چاہے گی یہ کہ یہ یہاں پہ معاملات جو ہیں وہ خراب نہ ہوں. جیسے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جب پاکستان اور ہندوستان کا ایشو ہوا تو اس نے میڈیٹ کرنے کی کوشش کی, پیشکش کی. جب چائنا اور ہندوستان کا ایشو ہوا اس نے پھر میڈیٹ کرنے کی پیشکش کی. تو اسی لیے ہے کہ ان کے انٹرسٹ اتنے زیادہ ہیں ہندوستان کے اندر کہ وہ نہیں چاہیں گے کہ ان کے انٹرسٹ جو ہیں وہ کسی طرح سے ان کے اوپر کوئی خطرہ ہو. چلو وہ تو بیگانے ہیں, وہ تو بیگانے ہیں ہمارے, جس کو آپ OIC کا بھی آپ نے ذکر کیا, اور خاص طور پر جو ہمارے سعودی گورنمنٹ ہے ان کو تو ہم نے $1 بلین واپس بھی ہمیں کرنا پڑ گیا اس وائرس کے دوران, جو ہمارے پاس اکانومی کا بڑا مسئلہ ہے, اور چائنا نے ہمیں سپورٹ کیا, اسٹیٹ بینک میں پیسے دیے ہیں. تو اگر وہ ہمیں پیسے بھی تھوڑی سی ڈیلے نہیں کرتے تو ہماری مدد کیسے کریں گے؟ دیکھیں اس میں آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت سعودی عرب کی حالت کیا ہے. سعودی عرب میں 2-3 بہت بڑے ایسے واقعات ہوئے ہیں جس کی وجہ سے وہ بھی ابھی بہت سخت مصیبت میں ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ تیل کی قیمتیں جو ہیں وہ بہت گر گئی ہیں, یہاں تک گر گئی کہ پاکستان میں 70-75 روپیز کا لیٹر ہو گیا تھا. تو اس کی جو آمدن ہے وہ کافی حد تک کم ہوگی. دوسری بات یہ کہ کووڈ-19 یا کورونا وائرس کی وجہ سے جتنی انٹرنیشنل موومنٹ ہے جو جہازوں کی اور پھر ممالک کے اندر گاڑیوں کی وہ بہت کم ہو گئی. تو تیل کی کھپت جو ہے وہ کم ہو گئی. اور یہ شہزادہ جو محمد بن سلمان ہے ان کا ہے ویژن 2030 کہ وہ چاہتے ہیں کہ سعودی عرب کی اکانومی کو ڈائیورسیفائی کیا جائے. پاکستان جو ہے جس طرح نئے بلاکس بن رہے ہیں یہ آٹومیٹک بن رہے ہیں کہ کووڈ-19 نے تو بہت کچھ واضح کر دیا ہے. تو وہ ہم پھر تکیہ جو مسلمان کمیونٹی ایک ہے مسلم حرم کی پاسبانی والا, اس سے آگے بڑھنا چاہیے. ہمیں نئے دوست تلاش کرنے چاہیے, نئے بلاک تلاش کرنے چاہیے, تاکہ جو اس موقع پر ہمارے کسی کام ہی نہیں کوئی آتا تو پھر ہمیں بھی تو نئے دوست بنانے ہیں. یہ بلاکس میرے خیال میں ہمیں بنتے ہوئے صاف دکھائی دے رہے ہیں. اور میں تو اخبار میں لکھتا ہوں تو میں نے ان بلاکس کے بارے میں لکھا بھی ہے, اور بہت کلیئر کر جو مجھے نظر آ رہے ہیں کہ چائنا, روس, ایران, پاکستان اور ترکی یہ ایک بلاک بنے گا,
اور دوسرا بلاک ہوگا جو امریکہ لیڈ کرے گا, اس میں اس کے سارے یورپین ممالک اس کے ساتھ ہوں گے, اور ایشیا میں سے یا مڈل ایسٹ میں سے سعودی عرب ہوگا, اور یہ تمام عرب ممالک جو ہیں, اور اسرائیل ہوگا, اور انڈیا ہوگا. بہت شکریہ بریگیڈیئر صاحب, بہت مہربانی, آپ نے بہت ظاہر ایک واضح کر دیا ہے کہ وہ لکھتے بھی ہیں, آپ کو پتا ہے کہ بڑے اہم انگلش اچھے ہمارے دوست ہیں. تو بلاکس آٹومیٹک بن چکے ہیں. بلاکس جو بنتے ہیں پھر انٹرسٹ بھی انہوں نے واچ کرنا ہوتا ہے, میں اس کو پھر بائنڈنگ بھی ہوتی ہے, بائنڈنگ ہوتی ہے کہ اپنے اپنے بلاک کو, جس طرح آپ نے کسی کے خلاف ایکشن کرنا ہے تو آپ مسٹ بھی مینڈیٹری ہے کہ آپ وہ کام کریں گے جو آپ کے الائز چاہتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ڈیفائن ہو گیا ہے تو پھر ہمیں ابھی سے نئی منصوبہ بندی کرنی پڑے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ جیسے امریکہ کی کوشش ہے کہ اس خطے میں جاپان, آسٹریلیا, امریکہ اور انڈیا کا ایک بلاک بن جائے چائنا کے اگینسٹ. اور ہمارا اگلا ہے کہ ہم ایک اور بات کرنا چاہتے ہیں کہ ویسے تو دنیا پوری میں ایک اصول ہے کہ اگر آپ کو کوئی گھر دے دے بنایا تو آپ اس میں ایڈیشن کریں گے, خوبصورت بنائیں گے, اس کو مینٹین کریں گے تاکہ وہ زیادہ بہتر ہو. جس طرح میں سمجھتا ہوں کوئی کچھ بھی کہے, لیکن انگریزوں نے آگے سے برے صغیر میں ایک ریلوے کا ڈاک خانہ بنایا, نہروں کا نظام بنایا, بے تحاشا کام, ہماری ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن بنائی, ایجوکیشن فیسلٹی بنائی. ہم نے پھر تباہ برباد کر لیا ریلوے کو. پھر ایسے موقع آئے کہ ہمیں نئی پٹریاں کیا بچھانی تھی, ہم نے تو چکوال. تو شیخ رشید کو ذرا سنتے ہیں کیونکہ اس نے جو بتایا کہ کیا نیا ہونے جا رہا ہے. سی پیک کا جو مین عمل ون کا منصوبے پہ انہوں نے کافی سسٹم آٹومیٹک ہو جائے گا کہ کسی ایکسیڈنٹ خدا نخواستہ سے پہلے ٹرین خود رک جایا کرے گی, اور پاکستان ساری قوم موجودہ حکومت کا سب سے بڑا پروجیکٹ یہی ہے. نہ اس سے بڑا پروجیکٹ پاکستان کی تاریخ میں پہلے کبھی آیا, نہ شاید بعد کبھی آئے, کیونکہ کسی نے اس ٹریک کو ہاتھ نہیں لگایا. اللہ نے یہ عمران خان کے نصیب میں لکھا تھا کہ وہ اس ٹریک کو ہاتھ لگائے, اور یہ ٹریک جو ہے 70.62 پاپولیشن میں سے گزرتا ہے. جب 13 سال پہلے میں نے کہا تھا تو اس وقت 62-63% آبادی میں سے گزرتا تھا. آبادی اتنی ٹریک کے ارد گرد پھیلی ہے کہ یہ 71% پاپولیشن کے درمیان میں سے گزرتا ہے. اور یہ ٹریک جو ہے, اس میں لوگ فٹ بال کھیلتے ہیں, اس میں لوگ کرکٹ کھیلتے تھے, اس میں لوگ نماز جنازہ پڑھتے ہیں. اور سب سے بڑی بات جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو 34 ٹرینیں چل رہی ہیں ہماری, یہ 140 ہو جائیں گی. جو 16 فریٹ ٹرینیں چل رہی ہیں یہ 160 ہو جائیں گی. ہم پرائیویٹ کمپنیز کو, ہمارے پاس تو ٹریک کرائے پہ دیں گے, جو اپنی نئے ٹرینیں لانا چاہیں وہ اس پر لا سکتے ہیں. 3-4 بنیادی ایکسیڈنٹ ہوئے جس میں تبلیغی جماعت والا بھی ایکسیڈنٹ شامل تھا. یہ میری زندگی کا سب سے بڑے 2-3 منصوبے تھے. میری زندگی کا مشن تھا کہ میں ML1 کو مکمل کروں. اللہ جس کو عزت دیتا ہے اس کے دور میں یہ ہوتا ہے. مر صاحب, جس طرح پوری پاکستان کی جو قیادت ہے, سیاسی قیادت, لوگ کہتے ہیں جمہوریت بہترین ایک چیز ہے, تو جب سیاسی حکومتیں آئیں ریلوے کے ٹریک غائب ہو گیا. یہ چکوال سے جو پوری ٹرین کی پٹری کو اکھاڑ لی گئی, اس طرح ناروال کی, قصور کی, اور پٹھیوں میں ڈال گئی. پھر ایک ایسی شخصیت آئی جو اس کو غلام احمد بلور کہتے ہیں, اس نے اس کا بالکل ایسا پٹھا بٹھایا کہ لوگ ریلوے کو بھول گئے. کہاں جنکشن ہوتے تھے, سینکڑوں گاڑیاں کھڑی ہوتی تھی, اس نے ٹرالے چلانے کے لیے یہاں ایسے ایسے بھی نابغیر روزگار اور بدقسمت ملک میں ایسے ایسے بھی سیاست بنائے. چلتے چلتے پٹریوں کے نیچے سے لکڑی غائب, اوپر سے گارڈر غائب, ایکسیڈنٹ. اب اصل میں سی پیک کا جو چائنا کا گفٹ ہے, سب سے بیسٹ یہی تھا کہ سب سے پہلے ریلوے ٹریک بچھایا جو 1871 یعنی آتا ہے کلومیٹر پشاور سے کراچی, اس کو پس سے پس ڈال کے میٹرو اور اورنج ٹرین جیسے منصوبے کمیشن لینے کے لیے بنائے گئے. تو اب یہ ریوائیو ہونے جا رہا ہے کہ یہ میں کہتا ہوں اس کو کس طرح دیکھتے ہیں کہ کیا وہ اچھی. دیکھیں, دنیا کے ایک اصول ہے کہ معیشت کے پہیے کو, اقتصادیات کو آگے بڑھانے کے لیے جو رسل وسائل ہوتے ہیں ان کو بڑھایا جاتا ہے, ڈیولپ کیا جاتا ہے. روڈ کنسٹرکشن کیے تھے, منڈیوں کو قریب لایا جاتا ہے, ریلوے کا نظام بہتر بنایا جاتا ہے. پھر اگر ہم ہیومن ڈیولپمنٹ میں دیکھیں تو لوگوں کی سہولت کے لیے یہ حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اس انفراسٹرکچر کو ترقی دے. لیکن بدقسمتی سے 80 کے دہائی سے یہ ہماری ناکامی کا الیکشن سے آگے نہیں جاتے, اپنے کانسٹیچوئنسی سے آگے نہیں جاتے. ہاں, 80 کے دہائی سے ایک نیگیٹو امپیکٹ آیا تھا جس کی آپ نے بھی بات کی ہے کہ جو بڑے
کامیاب ریلوے کے روٹ سے وہاں پر جب یہ اے سی بسیں آئیں تو وہاں پہ وہ ختم کر دی کہ ان کو بون جنکشن تھا انگریزوں کے زمانے میں، وہ نیو خان کا ان کو یہ بانٹے گئے باقاعدہ. یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے. اور پھر سیکنڈ فیز آتا ہے جو بلور صاحب والا. بلور صاحب کے زمانے میں تو باقاعدہ طور پر ریلوے بند ہو گئی اور جو ان کی پٹری لوگ کو کھاڑ کے لے گئے. آپ کو یاد ہوگا اور ہم سب کو یاد ہے کہ پاکستان میں جو ریلوے کا سفر تھا محفوظ ترین ہوا کرتا تھا، اور سب سے زیادہ جو کیریج ہوتی تھی، لوگوں کا سامان آنا جانا شپ سے آنا، وہ ریلوے کے ذریعے آیا کرتا تھا. پھر جب ٹرانسپورٹیشن کا بڑھا تو پھر وہ کام ہوتے گئی. یہ ایک خوش آئین بات ہے جو ML1 والا منصوبہ ہے. اگر یہ پایہ تکمیل تک پہنچتا ہے ہمارے سی پیک کے ذریعے تو اس سے بڑا سیف ہوگا، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے موٹر وے کے گرد ہیج لگی ہوئی ہے کہ آپ کراسنگ نہیں کر سکتے، ایسے ہی ML1 منصوبے پہ جو ڈیزائن ہے اس میں ہیج لگی ہوگی، آپ کراسنگ نہیں کر سکتے. فینس تو لگی ہوگی، اس میں انڈر پاسز ہیں، اوور ہیڈز ہیں، آٹومیٹک ریلوے سیف ہوگا، سیف اور تیز ترین ہوگا. 160 کلومیٹر جب چلے گی 7 گھنٹے میں پشاور سے، اور وہ شہروں کو لنک کرے گی. جیسے شیخ صاحب نے کہا پوری دنیا میں ریلوے سب سے کہتے ہیں کہ جہاز سے بھی سیف ہوتا ہے. لیکن پاکستان میں آپ نے دیکھا کہ لوگوں نے، خیر میں تو آپ کو تھوڑا سا شیئر بھی کرتا ہوں کہ میں ریلوے چاروں صوبوں کا میں کلیکٹر بھی رہا ہوں، جنرل مینیجر جس کو لینڈ کہتے ہیں، اور میں 2 دفعہ رہا. میں نے دیکھا ان کے پاس ریکارڈ ہی نہیں ہے. اب حیران رہیں گے کہ ریلوے کے پاس جو ان کی زمینوں کا ریکارڈ ہے وہ اتنا غیر محفوظ ہے. اور ایک آدمی جس کو آپ کہہ سکتے ہیں ان پڑھ ٹائپ بندہ ہے، جس نے پورے نقشے رکھے ہیں اور اس میں سکیلنگ ہوئی ہے کہ یہ اگر نقشہ ایسے ہے تو اس کو فٹے سے ایسے کریں. اندازہ کریں کہ آپ اس طرح اتنے بڑے ادارے کو، جو ایک زمانے میں ریلوے کی نوکری سب سے بیسٹ کی جاتی تھی، تو اب اس کا یہ حال کس نے کیا ہے؟ اسی جمہوریت پسندوں نے کیا. اس میں کوئی شک نہیں ہے. دیکھیں نا، سپریم کورٹ آف پاکستان نے 12 سو موٹر نوٹس لیے، جیسے کراچی کا سرکل ریلوے کا لیا ہوا ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ جو ریلوے کی زمینیں ہیں، اب تو ابھی گلزار صاحب نے جو پچھلے سیکٹری ریلوے کو بلایا پچھلے مہینے، تو انہوں نے اس سے پہلے تو کیا کہا تھا کہ آپ سے نہیں چلنے والی، آپ کو گھر بھیجنا پڑے گا. لگتا ہے کہ بہت بڑا کام. تو یہ ایک کیبلری گراؤنڈ آپ گزرتے ہیں لاہور میں، اس کے رائٹ لیفٹ دیکھیں ذرا، کوٹھیاں اور پلازے اور کارخانے بنے ہیں، لوگوں نے میرے سامنے بنے ہیں، کوئی شک نہیں ہے. اور بڑے کم، حالانکہ اس کا ریلوے کے پاس نہ کوئی بلڈوزر ہے جس طرح LD ہے، CD ہے یا KDA کے پاس ہوتا ہے. بھئی آپ اپنی زمینوں کو بچاتے ہی نہیں ہیں، آپ مل جاتے ہیں. نہیں، اقبال صاحب ایک بات کہنی پڑے گی، ریلوے کے پاس باقاعدہ پولیس کا ایک نظام موجود ہے. ہمارے رہ گیا. کرتے نہیں. بلکہ صاحب 2 چیزیں خاص طور پر بڑی اہم. ایک تو یہ ہے کہ جب الائز حکومتیں بنتی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، تو ان کو بھی چاہیے حکومت کو کامیاب کرنے کے لیے آپ نے مشاورت بھی دیں، کوشش بھی کریں، حصہ بھی ڈالیں، نہ کہ بلیک میلنگ ہر وقت کرتے. پنجاب میں آپ نے دیکھا ہر 2 مہینے بعد ایک ایسا ہوا کھڑا ہوتا ہے کہ بزدار اور پرویز علیہ کی ملاقات ہے. یہ کون سا درمیان میں چیزیں انہوں لینی ہوتی ہیں جو یہ رکتے ہی نہیں ہیں. یعنی آپ اپوزیشن کو بھی سمجھیں، ان کے بھی ساتھ ہیں، یعنی سب کے ساتھ ہوتے ہیں، سب سے ملاقاتیں کرتے ہیں. تو یہ کیا بس اس طرح کوئی جمہوریت، ان کو نہ مہنگائی سے کوئی غرض ہے نہ عوام کی مشکلات سے ہے. یہ جب انہوں کو منصوبہ لینا ہوتا ہے یہ غصہ بنا کے بیٹھ جاتے ہیں. کیا ہو رہا ہے جو دیکھیں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ مشرف صاحب کے زمانے میں بھی ایک پیٹریوٹ بنا تھا، پھر آپ کو یاد ہے کہ پھر PML-QV بنی تھی. اب تیسری دفعہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے، صاف سی بات ہے، وہ کوئی جو چودھری برادران پر میں اتنا کوئی تکیہ نہیں کرنے جا رہی. وہ کہتے ہیں کہ اگر ان کو فری ہینڈ دیا جائے تو یہ اپنی پارٹی بنا لیتے ہیں. یہ سب سے بڑا اسٹیبلشمنٹ کو ان پہ اعتراض ہے. اسی لیے چودھری پرویز الہی صاحب کو شروع میں بھی یہ تھا کہ PTI سے مل کر اگر واقعی PMLN کو کمزور کرنا ہے اور اس کو توڑنا ہے تو پھر چودھری برادران بیسٹ ہے. انہوں نے کیوں فیصلہ کیا کہ آئندہ اگر تبدیلی ہوتی ہے تو پرویز علیہ وزیر اعلیٰ ہو سکتے ہیں. مسئلہ ہے کہ اپنے حصہ بقدر جسہ سے بھی آگے. اس کا مطلب یہ کہ اگر آپ کی وہ سیٹیں اتنی ہیں، آپ نے کبھی میٹنگ دیکھی ہے آپ نے کاف لیگ کی؟ کاف لیگ اس میں ہوتا ہے کہ طارق بشیر چیمہ کے علاوہ فیملی بیٹھی ہوتی ہے. کہاں کی مجھے بتائیے کہ کیا کسی صوبے میں کس قسم کی نمائندگی ہے، سوائے اس کے کہ آپ کا وہ جو اس وقت ہم مینڈیٹ کام ہے کسی گورنمنٹ کا، آپ حصہ وصول کرنے میں بھی اگر آپ ملیں تو ملک کی خدمت بھی کچھ کریں. نہیں، آپ کو دیکھیں، آپ خود بھی انتظامیہ کے حصہ رہے ہیں اور آپ نے بڑے بڑے وزیر اعظموں کے ساتھ بھی کام کیا، اور آپ ماشاءاللہ سینئر انالسٹ بھی ہیں اور خود اینکر پرسن بھی ہیں. آپ چیزوں پہ زیادہ نگاہ رکھتے ہیں. دیکھیے، آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ان کی جو اہمیت ہے ویسے 5-6 سیٹوں سے زیادہ تو نہیں ہے، لیکن انہوں نے ایک کام ضرور کیا ہوا ہے کہ انہوں نے پہلے یہ علیم خان کے ساتھ جوڑے رہے، اب یہ بزدار کو سپورٹ کرتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ اگر یہ ایکسپلوٹیشن جاری رہتی ہے تو آپ کو ایک چیز میں پتے کی بتا دوں، کیونکہ اب آئندہ ہونے الیکشن لوکل گورنمنٹ کے،
لہٰذا پی ٹی آئی حکومت کبھی بھی نہیں چاہے گی کہ وہ پنجاب میں چودھری برادران، یہ بڑا ایک ویلڈ ہمارے پوائنٹ پاس ٹائم تقریباً ختم ہو رہا ہے. یہ بالکل آپ اس میں آپ پروگرام رکھیے گا. اب نئی فارمیشن بن رہی ہے بلدیاتی الیکشن میں، کون سے ڈسٹرکٹ مجھے ملنے ہیں، کون سے ڈسٹرکٹ آپ ملنا ہے. ایک ناظرین ٹائم ہمارے پاس ختم ہوتا جا رہا ہے کیونکہ ٹائم کی مجھ سے قلت رہتی ہے. شاہد کا گانا بازی صاحب نے کہا ہے ان پر فرد جرم عائد کی گئی کہ اگر نیب رہتی ہے تو ملک نہیں رہتا. یعنی یہ لوگ ملک کو یا کیا سمجھے بیٹھے ہیں 22 کروڑ عوام کو، یا چند لوگ جن کے اوپر مبینہ طور پر کرپشن کیس ہے. جب کسی کے خلاف کو کیس ہوتا ہے، فرد جرم عائد ہوتی ہے، یہ ملک نہیں رہے گا. ملک کیوں نہیں رہے گا؟ آپ جیسے کئی لوگ آئے، کئی میانی صاحب کے قبروں میں اس وقت موجود ہیں، کیس چل رہا ہے، کچھ ضروری ہے کہ آپ کو سزا ہی ملے. اگر کیس جھوٹا ہے تو بری ہو جائیں گے. عدالتیں آزاد ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کی بات کرنا کہ اگر اس وقت تو کئی لوگ کہتے ہیں ہمالیہ روئے گا، کوئی نہیں روتا. ملک جو ہے اللہ تعالیٰ کی خاص نعمت سے بنا ہے اور انشاءاللہ قائم اور دائم رہے گا. لوگوں کو اپنا ساتھ دینا پڑے گا. آپ بھی بتائیے کہ صرف آپ ہی امیر ہونا تھا؟ ملک کے عوام کی کیا حالت ہے، مہنگائی کس حد تک ہے، بے روزگاری کس حد تک ہے، لوگوں کو پینے کا پانی نہیں ہے. اور آپ کے سامنے جہاں سے آپ منتخب ہوتے ہیں، آپ مری کی پہاڑی میں پھرے جا کے اس وقت آپ جائیں، لوگوں کے باتھ روم میں پانی نہیں ہے. اتنی معزز خواتین، ان کے پاس دور دراز سے گھڑوں پر لے کے گھر میں ہوتا ہے، وہ تو کوئی دکھاتا نہیں. میں دکھا سکتا ہوں آپ کو. وجہ یہ ہے کہ آپ صرف روتے رہتے ہیں. وہی ایل این جی جو 3 گنا کم ریٹ پر اب ہمیں لی ہے، تو کہاں پیسے گئے؟ پیسے وہ کہتے ہیں مبینہ تو ڈائریکٹ ٹرانزیکشن ہوئی ہے. تو جواب دیجئے. تو جواب دیں گے تو آپ بری ہو جائیں گے. اس پہ کون سی بات ہے؟ یہ ادھر ادھر بات نکلنی ہے. تو میں سمجھ جب کوئی آپ غریب لوگ جب نیب کے کیسز بھگتتے تھے اور اب تک وہ جیلوں میں ہیں اور ان کی کوئی سنوائی نہیں ہوتی، تو اس وقت تو آپ کو کچھ نہیں ہوتا، تو نیب اچھی لگتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان انشاءاللہ تعالی موجود رہے گا اور تا ابد موجود رہے گا. ناظرین، آپ اپنا اور اہل خانہ کا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.